बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उबैद शाह और आप देख रहे हैं रेड सॉन्ग। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे दरमियान मुबशिर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। मुबशिर फ़ारूक साहब का तहकीकाती सहाफ़त में एक बड़ा नाम है। माहनामा तकबीर से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। तहकीकाती रिपोर्टिंग में काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं, ख़ास तौर पर जो लियारी गैंग वार है और पाकिस्तान में टेररिज्म की जो फ़िज़ा एक अरसे तक छाई रही है, इस पर इनकी काफ़ी गहरी नज़र है। जबकि अफ़गान अमूर के भी ये माहिर हैं। रोज़नामा औसाफ के आजकल एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं, ब्रिटिश थिंक टैंक के मेंबर भी हैं और काउंटर टेररिज्म जो एलिमेंट हैं उसके हवाले से कंसल्टेंसी भी ये करते हैं। मुबशिर भाई, आज आपसे बात करने का आपसे मकसद ये था कि इमरान खान साहब ने अपने कत्ल की साजिश के हवाले से कई दफ़ा जलसे जुलूस में इसका जिक्र भी किया। उसके बाद केपी के सीटीडी की जानिब से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी आ जाती है एजेंसियों की, जिसमें कहा जाता है कि इनके कत्ल की साजिश वाकई तैयार कर ली गई है और उर्फियत बताई गई है कूची, जो कि उनको कत्ल करेगा। ये तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? ये कूची कोई शख्स है, कोई कौम है, कोई माफिया है, कोई कबीला है, कोई ग्रोह है, या कोई किसी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं? और इमरान खान को कत्ल करने की क्या वजूहत हो सकती हैं? हमने माजी में भी देखा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। उससे कबल अगर हम तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें तो खान लियाकत अली खान साहब को भी जलसे में, भरे जलसे में गोली मारकर शहीद किया गया। बेनज़ीर का वाक़या है, हकीम मोहम्मद सईद का वाक़या, इस तरह के हम बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं कि लोगों को कत्ल किया गया, लेकिन उनके महरक़ात या तो तालिबान से जाके मिलते हैं या किसी लसानी तंजीम से जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की जो इस कत्ल की साजिश है, इसको आप किस तरह देखते हैं? लेकिन इंटरनेशनल बुनियादों पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज से तकरीबन 4 साल कबल एक हिट लिस्ट तैयार की थी, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम शामिल थे। उसमें इमरान खान का नाम भी शामिल था, और इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इसके हवाले से काफ़ी तफसीली अपना स्टेटमेंट भी जारी किया। इसके अलावा जब ये सूरत हाल हुई, तो जो इस वक्त रीजन में जो एलिमेंट अमन के दुश्मन हैं, वो अमन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उसमें एक इंडियन इंटेलिजेंस है, और दूसरा अफ़गान तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद जो साबका शुमाली इत्तेहाद, जिसको आप नॉर्दर्न अलाइंस बोला करते थे, इस वक्त वो एक नई शक्ल में काम कर रहा है। अफ़गानिस्तान में उनका नाम है कौमी मज़ाहमती तहरीक, जिसको इंटरनेशनल सतह पे NRF, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट कहते हैं। NRF जो है नॉर्दर्न अलाइंस का नया नाम है, जिसमें तमाम एंटी अफ़गान तालिबान कमांडर्स में काम कर रहे हैं, और उन्होंने गोरीला तर्ज पे कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। उसमें जो सबसे ख़तरनाक जो तंजीम है, उसका नाम है अफ़गान फ्रीडम फ्रंट, AFF। अफ़गान फ्रीडम फ्रंट में ज़्यादातर वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के दौर में जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके अफसरान और उसके जो अहलकार हैं इंटेलिजेंस के, वो उसके मेंबर हैं। और ये खुफिया तंजीम है जो अफ़गानिस्तान में अहम अफ़गान तालिबान के और अहम पाकिस्तानी तालिबान और दूसरे जो भी इनके एंटी हैं, उनके मर्डर के लिए काम कर रही है। तो अफ़गान फ्रीडम फ्रंट को जो बात सुनने में आई है, वो ये आई है, तरह ये है कि उसको अमरुल्लाह सालेह, जो पहले अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ थे, वो उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन उसको ओन वो नहीं करते, लेकिन वो बहरहाल एक इंटरनेशनल तहरीक चला रहे हैं। तो जो इत्तलात हमारे सामने आई हैं, वो ये आई हैं कि AFF, अफ़गान फ्रीडम फ्रंट ने इमरान खान के कत्ल की सुपारी दी है। इंटरनेशनल बुनियाद पे जब किसी बड़ी शख्सियत को मारा जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ये कूचियों का इंतखाब किया गया। कूची कोई फ़र्क नहीं? देखें, कूची जो है वो इसमें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है CTD-KP की, इसमें इसमें उन्होंने लिखा है कि उर्फियत उसकी कूची है, तो ये गलत है, क्योंकि एक कौम का नाम कभी उर्फियत नहीं होता। कि जैसे महसूद है या मामूद है, ये एक कौम का नाम है, ये उर्फियत नहीं हो सकती। तो कूची बेसिकली अफ़गानिस्तान की एक कौम है। ये कौम सोवियत वार से लेकर आज तक कभी जंग में शरीक नहीं हुई। ये अफ़गानिस्तान के खाना बदोश हैं। ये पूरे अफ़गानिस्तान में मुसलसल हालत सफ़र में रहते हैं, और KPK के कुछ पहाड़ी इलाकों तक भी इनका सफ़र होता है। जब ये अफ़गान महाजरीन यहाँ पे आना शुरू हुए पाकिस्तान में सोवियत वार के बाद, तो कूचियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आई। और आपको अगर ये पता हो कि जो सुरजानी थाने के हुदूद में जो अफ़गान खैमा बस्ती है, इसका पुराना नाम कूची कैंप है।
تو یہ کوچیوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلحہ اسمگلروں کی بھی ہے. یہ پورے پاکستان میں اور خطے سے باہر اسلحہ اسمگل بھی کرتے ہیں. تو کوچی بیسکلی ایک قوم ہے، اور اگر کوچیوں کو، جیسے کہ سی ٹی ڈی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اگر کوچیوں کو یہ ٹاسک ملا ہے تو صورتحال جتنی آپ خطرناک سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو کوچیوں کی پوزیشن بتاؤں کہ کوچی جو ہے وہ کسی بھی مجاہد تنظیم کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں یا کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ ٹوٹل بزنس مین قوم ہے. یہ پورے افغانستان میں سفر کرتے ہیں، افغان مجاہدین ہوں یا جس وقت رشین آرمی تھی رشین آرمی ہو یا افغان آرمی ہو، ایکس وائی زیڈ وہاں جو بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یہ تمام علاقوں میں سفر کرتے ہیں. کوئی کسی بھی جگہ سے ان کو خطرہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو بکرا لینا ہوگا، دمبا لینا ہوگا، یعنی جو بھی جانور یہ خریداری ہوتی ہے، مجاہدین اور ساری تنظیمیں انہی سے خریدتے ہیں. صحیح. اور یہ دونوں جو فریق گروپ ہوتے ہیں، متحرک گروپ ہیں، ان تمام کے علاقوں میں موومنٹ کرتے ہیں. تو ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کو تمام جگہوں کی موومنٹ فورسز کی پتہ ہوتی ہے. اور تنظیمیں وہاں پہ ان سے مخالفت اس لیے نہیں کرتی کہ یہ کافی مضبوط ہیں. پورے افغانستان اور بعض وسط ایشیائی ممالک تک بھی ان کا اثر رسوخ ہے. اور پاکستان میں اس وقت آپ خود دیکھ رہے ہیں، جیسے کراچی ہے، کراچی میں کچرا اٹھانے کا سارا کام، یہ بڑی تعداد میں کوچی ہیں اس میں. اچھا. آپ کا ایسٹ میں، سینٹرل میں کافی حد تک جو کچرا کے ایم سی نہیں اٹھاتی، کچرا اٹھانے کے جو پرائیویٹ نظام ہے، یہ سارا کوچیوں کے ہاتھ میں. دیکھا ہے اور بھی. تو کوچی جو ہے وہ جو میں نے خود جو افغانستان کا سفر کیا ہے، تو کوچیوں کے میں نے مختلف حالات اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں اور ان کے بارے میں سنا بھی ہے. مثال کے طور پہ 92 میں جب میں کابل جا رہا تھا، تو راستے میں پل چرخی جیل سے پہلے ایک ایسی کھائی تھی جس میں 10-15 جگہ سے آبشار گر رہی تھی. بہت خوفناک ماحول تھا. کچھ عرصے پہلے وہاں پہ کانوائے آرمی کا آیا اور مجاہدین کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. تو اس میں ان کے سوویت یونین فورسز، سوویت یونین جا چکا تھا، افغان فورسز تھیں 92 میں. سوویت یونین جو ہے وہ 89 میں کلوز کر گیا تھا. جی جی. تو ان کے جو لڑائی کے دوران ان کے 100 سے زائد جو ٹینک تھے وہ کھائی کے اندر گر گئے. میں وہاں پہ میں نے گاڑی رکوا لی اور میں نے کھڑے ہو کے منظر دیکھا. تو آبشار زبردست قسم کی بہہ رہی تھی اور اس میں ٹینک جگہ جگہ مختلف جو ہے نا درختوں میں اٹکے ہوئے لٹک رہتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر ہالی ووڈ کی فلموں والا سین. جی جی جی. تو وہ کوچی ٹوٹل کام پیسے پہ کرتے تھے. یعنی یہ پیسے کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی تنظیم نہیں کر سکتی. تو کوچیوں نے مجاہدین سے کہا کہ یہ اتنے ٹینک اٹکے ہوئے ہیں، یہ جب نیچے گریں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے، آپ کے کام کے تو نہیں ہیں، اور یہ اس سے آبشار کے لیے پانی کا رستہ بھی بند ہوگا. تو اگر ہمیں اجازت دے دیں کہ یہ ہم ٹینک ہم لے لیں. تو انہوں نے بولا کہ یہ تو کھائی میں لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کام کے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے بولا کہ بس ہمیں اجازت چاہیے. تو ان کو اجازت مل گئی. اس کے بعد میں نے دیکھا وہ موٹے موٹے رسوں سے کوچی لٹک گئے اور باقی لوگ ان کو پکڑے رہے. اور وہ جو آپ کے گھروں میں جو آری ہوتی ہے عام سی، وہ اس آری سے ٹینک کاٹ رہے تھے. اچھا. تو میں نے وہ منظر، اتنے جنونی پانی، یعنی آبشار کے اندر کھڑے ہو کر، یعنی اتنا تیز پانی اوپر گر رہا ہے اور اس پانی کے اندر کھڑے ہو کے وہ ٹینک کاٹ رہے تھے. یعنی کافی سخت جان قوم ہے. بہت سخت جان قوم ہے. تو انہوں نے وہ کافی ٹینک کے ٹکڑے میرے سامنے ہی وہ کاٹ کاٹ کے اوپر لٹکا کے بھیج رہے تھے. اور بعد میں پھر جب میں نے واپسی میں دیکھا تو وہ سارے ٹینک کوچی لی جا چکے تھے. دوسرا میں بڑی ایک اہم آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں. 92 میں مجاہدین کے پاس ٹاسک کیا تھا. مجاہدین اصل میں کیونکہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو کوئی بھی بڑا جو کام ہوتا تھا اس میں ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دن 15 اگست کا ہو. تو تمام افغانستان تقریباً فتح ہو چکا تھا اور کابل فتح کرنا تھا. جیسے اس مرتبہ آپ نے دیکھا افغان طالبان نے جب کابل میں انٹری دی تو 15 اگست کا دن تھا. 92 میں بھی سیم یہی صورتحال تھی کہ جو ہے نا 15 اگست کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا. لیکن انہیں ایک پرابلم یہ ہوا کہ افغانستان جو کابل کیونکہ دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک ہے دفاعی حساب سے. تو اس کے چاروں اطراف سے مجاہدین نے کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن ایک جگہ وہاں کابل کی ایسی ہے جو آج تک کبھی جو ہے نا بغیر ٹیکنیکل طریقے سے فتح نہیں ہو سکی. وہ ہے قلعہ بالا حصار. یعنی قلعہ بالا حصار ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ راکٹ ماریں، میزائل ماریں، وہ اس کے دیوار سے ٹکرا کے سلپ ہو جاتا ہے، آگے جا کے پھٹتا ہے، لیکن وہ قلعے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو تمام علاقہ تو فتح ہو گیا، تمام پوسٹیں انٹری، اور ان کی اندر کابل کی رسد بند کر دی انہوں نے مجاہدین نے.
لیکن یہ قلعہ بالا حصار والی جگہ فتح نہیں ہو رہی تھی، یہ بڑی مشکل مقصدی جگہ تھی، تو مجاہدین کا ٹارگٹ پورا کرنا تھا۔ تو کوچیوں کا جو سردار ہے وہ ان کے پاس آیا، تو زمانے میں حکمت یار چار آسیاب میں تھے اور یہ سارا خود کنٹرول کر رہے تھے وہ۔ تو کوچیوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس یہ جگہ فتح نہیں ہو رہی اور آپ کے پاس ٹارگٹ کا ہے کم، چند دن رہ گئے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو یہ ساری جگہ ہم فتح کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، صرف ایک ہماری شرط ہوگی۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہوگی؟ شرط یہ ہوگی جتنا مال غنیمت ہوگا اندر وہ ہمارا ہوگا۔ اچھا، تو انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جگہ ویسے بھی فتح نہیں ہو رہی تھی، مشکل ٹارگٹ تھا۔ کوچی کو اجازت دے دی گئی اور میں بڑا حیران ہوا، میں خود کابل میں موجود تھا، انہوں نے ایک رات میں ساری پوسٹیں فتح کر کے دے دی، اور اس میں جتنے ٹینک، جتنا میزائل، جتنا گولہ بارود ملا وہ سب کوچی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ حکمت یار صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی؟ جی جی جی۔ دوسرا یہ ہوا کہ ان کے پیسے کمانے کے طریقے جنگ میں بڑے نرالے تھے، یعنی یہ مویشیوں کو چراتے تھے، اس کا تو ان کے پاس بزنس تھا، لیکن وہاں پر انہوں نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو میں نے خود کابل میں ایک دن دیکھا کہ یہ پہاڑوں کے درمیان مغرب کے بعد جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹارچیں مختلف پتھروں کے بیچ میں رکھ رہے تھے۔ اب گھپ اندھیرے میں جنگ کے دوران تو ٹارچ الاؤ نہیں ہوتی، یعنی روشنی نہیں کرنی ہوتی کیونکہ فضائیہ حملہ کرتی ہے، تو انہوں نے مختلف جگہ ٹارچ لگائے اور یہ خود جا کے کچھ ہی سارے غاروں میں چھپ گئے۔ تو جب یہ روشنی ہوئی، جہاز جو مانیٹر پہ تھا اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی موومنٹ ہے، تو جہاز نے زبردست قسم کی بمباری کی، کئی جہاز آئے اور رات میں ٹھیک ٹھاک کئی گھنٹے تک بمباری ہوتی رہی۔ جب صبح روشنی ہوئی تو کوچی غاروں سے نکلے اور اس کے بعد مختلف جگہ سے کافی بڑی تعداد میں ٹرالرز آ گئے، اور یہ بم کے جو خول ہوتے ہیں، کیونکہ نیپام بم زیادہ یوز ہوتا تھا، اس کے کافی بڑے بڑے خول ہوتے ہیں، وہ سارے خول یہ ٹرالرز میں بھرنے لگے۔ اچھا، تو یہ مختلف جگہ پہ جو ہے اس قسم کے ایونٹ کرتے تھے کہ فضائیہ کو خود دعوت دیتے تھے دشمن فورس کی، اور وہ حملہ کرتی تھی تو وہ اس کے خولوں کو پھر بڑا مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے، اس سے ان کی کروڑوں کی آمدنی تھی۔ اچھا، جس طرح کے سی ٹی ڈی کے پی کے نے ایک عرفیت کوچی کہی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو پوری قوم ہے، یہ پوری قوم، یعنی کہ سی ٹی ڈی کے اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ کافی محدود ہیں، جی جی جی۔ فرد تک وہ نہیں پہنچے ہیں۔ یہ آپ نے اے ایف ایف کا ذکر کیا، تو اے ایف ایف کو عمران خان کو قتل کرنے کے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، شمالی اتحاد کا شروع سے آج سے نہیں، جس وقت سوویت یونین کے خلاف وار چل رہی تھی تو شمالی اتحاد کے لوگ پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، پاکستان نے ان کی کافی مدد بھی کی ہے، لیکن جب حکمت یار کی حکومت آئی اور یہ حکمت یار کے خلاف ہو گئے، تو ان کا یہ کلیم تھا کہ پاکستان حکمت یار کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے، باقی گروپوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا۔ اس وقت ایک یورپی ملک نے سپورٹ کرتا تھا شمالی اتحاد کو، تو اس کی نہیں، فرانس کرتا تھا، لیکن تو انہوں نے پھر یہ ان کا الائنس بنایا اور تاجکستان کے تھرو ان کی ساری ہر قسم کی سپورٹ کی ان کو، تو یہ جنگ چلتی رہی افغانستان میں۔ اب وہی صورتحال دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کے دور میں اب یہ نئے سرے سے، یعنی یہ سب گوریلا گروپس ہیں، یعنی این آر ایف چھتری ہے، اور اس چھتری کے نیچے مختلف گروپس ہیں۔ اس میں سب سے جو خطرناک گروپ اس وقت چل رہا ہے وہ افغان فریڈم فرنٹ، خود اقوام متحدہ نے اپنی تازہ رپورٹس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو افغان فریڈم فرنٹ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں فائدہ اٹھایا جائے اور کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس سے یہاں کے سیاسی یا مذہبی جو پبلک ہے وہ اس وقت، کیونکہ عمران خان کا اپوزیشن جماعتوں کا سب کا یہ جو حکومت میں آ گئے، ایک بڑا تصادم، سیاسی تصادم چل رہا ہے، تو اس میں وہ کوئی ایسی بڑی حرکت ہو جائے گی تو ایک بہت بڑی فسادات ہو سکتے ہیں، خانہ جنگی ہو سکتی ہے، انارکی پھیلے گی، جی جی، انارکی پھیل سکتی ہے، معاملہ سے نکل کے، اور ان کے کنیکشن اس میں انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ ہیں، اچھا، کیونکہ انڈیا کے ان کے ہمیشہ کانٹیکٹ رہے ہیں، انڈین ہمیشہ ان کو اینٹی پاکستان سپورٹ کیا ہے۔ تو کوچی جو ہے وہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، قوم کا نام ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کوچی اپنی مرضی سے کوئی چیز ایکسیپٹ کر لے۔ کوچیوں کا باقاعدہ ایک سرداری نظام ہے، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اگر عمران خان کے قتل کے حوالے سے جو کانٹیکٹ دیا گیا ہوگا تو وہ کسی عام کوچی کو نہیں دیا ہوگا، وہ سردار کو دیا گیا ہوگا، اور سردار نے پھر اپنی ڈیوٹی لگائی ہوگی کسی فرد کی۔ تو ہمارے انٹیلیجنس فیلر یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اس شخص کا نام نہیں پتہ کہ جس کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور وہ کن حالات میں کس مواقع پہ کام کرے گا۔ بہرحال بات بتانی یہ ہے کہ کوچی جو ہے اگر انہیں ٹارگٹ ملا ہے تو یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور یہ جب ان کو موقع ملے گا یہ کارروائی کریں گے۔ اچھا، یہ جو تو ہو گئی کوچیوں کی پوری تاریخ اور یہ سارے معاملات میں،
تو اب انٹیلیجنس رپورٹ آنے کے بعد سے اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر اس سے ملک میں سیاسی افراتفری کا حال تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کبھی ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پھر دوسرا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، یہ سب سیاسی انارکی تو پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور معاشی طور پہ بھی ہم بحران کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایسا کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ مزید پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائے گا اور پاکستان سنبھلنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا، تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس نے ابھی کوئی ایسی کارروائی کی ہے، اس شخص تک پہنچے ہوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی ملک بھر میں اس وقت دھڑا دھڑ جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اگر الیکشن کی طرف ہم جائیں گے تو جلسے جلوس بھی بڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے تو تحریکیں زور و شور سے جاری ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں ٹارگیٹ بہت آسان ہو گیا ہے کوچیوں کے لیے؟ لیکن ٹارگیٹ جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو کلنگ کرتے ہیں بڑی شخصیات کی، ان کے پاس نیٹ ورک ہوتا ہے اور ان کے پاس ٹیکنکس ہوتی ہیں ساری چیزوں کی، اور وسائل ہوتے ہیں۔ کوچیوں کے پاس یقیناً پاکستان میں بھی ایسے وسائل ہیں کیونکہ ان کے نیٹ ورک پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، اور وسط ایشیائی ممالک تک بھی ہے۔ تو دوسرا دیکھیں، ہمیشہ اس قسم کی جب کلنگ ہوتی ہے تو جس شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یقیناً اس کے قریبی ایلیمنٹس میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ان کو قاتلوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر قتل کی جو کارروائی آسان نہیں ہوتی۔ تو اگر کوچیوں کے پاس یا تو جب یہ ٹارگٹ آیا ہوگا تو کوئی ایسا بندہ ان کے پاس موجود ہوگا، یا وہ اپنا کوئی بندہ پیدا کر چکے ہوں گے مختلف ٹیکنک سے۔ تو کارروائی وہ اس وقت کریں گے جس وقت جو جہاں پہ یہ سوچ نہیں سکتے، یعنی جہاں پہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی جلسے میں کریں، وہ کسی سفر کے دوران کریں۔ میرے خیال میں اس وقت بہت زیادہ موومنٹ عمران خان کے حق میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کے دشمن پاکستانی لوگ نہیں ہو سکتے، وہ سیاسی آپ کے مخالفین ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو اس خطے کے دشمن ہیں، وہ ہمارے وطن کے دشمن ہیں۔ تو انڈین ایلیمنٹ اور اگر اے ایف ایف اس سارے معاملات کے پیچھے ہے تو عمران خان کو اس صورتحال کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، اپنی موومنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کے پی کے سی ٹی ڈی نے تو اس حوالے سے انڈین ایلیمنٹس کا ذکر کیا ہے، یا کسی اور ایجنسی کا بھی انہوں نے کوئی ذکر کیا ہے؟ دیکھیں، انڈیا جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ سب کے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، انڈیا میں اس وقت زیادہ بڑا ٹاسک رہا، ایک الگ ٹاسک پہ کام کر رہی ہے، لیکن جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA ہے تو وہ اس وقت یعنی انڈیا کے کسی مقام پہ اسنیپ چیکنگ کر رہے ہیں تو کوئی انہیں کشمیری نوجوان ملتا ہے، کوئی پاکستانی ایسا حلیہ والے شخص ان کو ملتا ہے، تو وہ جو مذہبی حلیہ والا، تو اس حوالے سے وہ اس کو بھی اٹھاتے ہیں اور کسی کیس میں رگڑ دیتے ہیں، یا وہ نوپور شرما کا کیس بناتے ہیں، یا وہ جو ہے کوئی حریت پسندوں کا کیس بناتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ جھوٹے کیسز کی یہ انتہا ہو چکی ہے کہ وہ اپنی نفرت میں اور تعصب کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس وقت جو مودی سرکار ہے وہ تعصب کی آگ میں جل رہی ہے، تو ان کے پاس کئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ خود اپنے انڈیا میں وہ اپنے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تو پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں کیسا اچھا سوچ؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میں سمجھاؤں کہ جو ملک کی اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس سے انڈیا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور AFF جو کہ اس حوالے سے اس کے لیے بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات مراسم اور جو ایک طویل عرصہ سوویت یونین وار سے گزر کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، جو ہمارے سیاسی اور تعلقات ہیں، کابل کی فتح کے وقت جب ISI چیف وہاں پر گئے تھے تو اس کے اوپر بھی انڈیا نے کافی شور مچایا تھا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی انارکی اور جو معاشی بحران اور جو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے یہ اس کے لیے گولڈن چانس ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ دیکھیں، آپ وہ بلوچ ایکٹیوسٹ کو انڈیا اس وقت کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، جو سندھی قوم پرست ہیں جن کو پبلک کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے وہ انہیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو دوسرا یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ خود داعش کے کئی ایسے فیک جعلی گروپ ہیں جو انڈین انٹیلیجنس اس کو بنائے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں، خطے میں اس وقت جو سب سے زیادہ جو سوسائڈ اٹیک ہوئے ہیں اس میں انڈینز یوز ہو رہے ہیں، اور خود اس وقت افریقہ میں داعش نے بڑا کتابچہ بھی اس پہ جاری کیا تھا کہ افریقہ میں پہلا غیر ملکی جو تھا وہ انڈینز تھا جس نے خود کش حملہ کیا، تو وہاں پہ انڈینز میں انڈیا نے داعش کے ریکٹ کے اندر اپنا ایک ریکٹ انٹیلیجنس نے بچھایا ہے اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے نا وہ عمران خان کے قتل کا جو ہے نا میسج جاری کیا تھا، اس کے بعد یہ اب تازہ صورتحال ہے،
تو اس میں انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ اس ریکٹ کو بھی استعمال کر سکتی ہے داعش کے، اور اس کی آڑ میں بھی جو ہے یہ کام کر سکتی ہے۔ پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں یا پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس تمام تر صورتحال سے یقیناً وہ بھی واقف ہوں گے، لیکن KPK-CTD کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے ایک عرفیت کوچی ڈال کے اپنے سر سے ایک بوجھ ہٹایا اور باریکی سے ساری چیزوں کو نہیں دیکھا۔ تو ہمارے حساس ادارے، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا دیکھیں ماشاء اللہ سے اس وقت پاکستان جو بھی بہت سے بڑے مسائل سے بچا ہوا ہے، لیکن ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس میں، وہ کافی چیزوں کو کاؤنٹر کر رہی ہیں، لیکن جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تو اس میں یقیناً ہماری ایجنسیاں ورکنگ تو کر رہی ہیں، لیکن آپ 100% یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس نے جاری کیا، کس کو دیا گیا، یعنی کس بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو آپ 100% نہیں روک سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو عمران خان کی سیکورٹی ہے اس کو بہتر بنائیں، اور سیکورٹی افرادی قوت کے ذریعے نہیں ہوتی، یعنی افرادی قوت آپ زیادہ لگا دیں تو وہ سیکورٹی نہیں ہوتی، ورنہ آپ کے سامنے ماضی کی مثالیں ایسے قتل کے واقعات پیش آئیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی موومنٹ کم کرنی پڑے گی، بہت امپورٹنٹ موومنٹ ہے تو وہ کریں، نہیں تو ان کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہوگا۔ اگر اپنی خاطر نہیں کرنا چاہتے کم از کم پاکستان کی خاطر کریں، کہ تاکہ پاکستان میں انڈیا یا جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ انارکی پھیلانے میں ناکام رہیں۔ ٹھیک ہے جی، مبشر فاروق صاحب نے اس حوالے سے ہم سے بات کی کہ عمران خان کی قتل کی جو سازش ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، اور جو CTD KPK کے حوالے سے ایک عرفیت کوچی ڈال دی گئی تھی، یہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پوری قوم اور قبیلہ ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ AFF جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کی جو اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، انڈیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور AFF اس کے لیے بطور ہتھیار استعمال ہوگی۔ مبشر بھائی سے ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے بلوچ ایلیمنٹ، بلوچستان آزادی تحریک کے حوالے سے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو اس وقت وار ٹیررزم کی جو صورتحال ہے اس پر مزید ان کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے مجھے اور مبشر بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔